अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियक अल-हुज्जत इब्न अल-हसन सलवातुक अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साअति व फी कुल्li साअत मिन साअति लैल व नहार वलियम व हाफिज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु व ज़कातौमन व तुमत्तिअहु फीहा तवीला सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रहमल्लाहु मन करहल फातिहा। आदाइहिम व गासिबि हकूकिहिम व मुनकिरी विलायतिहिम व फज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन अल मुक़स्सिरीन फर्दन बअद फर्दन व नस्लन बअद नस्लन व हिज़्बन बअद हिज़्बन व क़बीलतन बअद क़बीलतन मिन यौमिना हाज़ा व इला यौमिद्दीन या काहिरल अदुए या वालियल वली या मजहरल अजाइब या मुर्तज़ा अली बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत अच्छा है कि पालने वाला बहक के मोहम्मद वाले मोहम्मद इस फर्श अज़ा को बिछाने के सिलसिले में जो कोशिश और काविशें साहिब खाना की जानिब से की गई हैं उन्हें बारगाह जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा में बउनवान इबादत मंजूर मकबूल फरमाए। एक मोमिना के इसाले सवाब की मजलिस है। दुआ है कि पालने वाला मरहुमा को जवारे जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा में बुलंद तरीन और जितने मरहुमीन साहिब खाना के हैं इसके अलावा जितने मोमिनीन हैं उन सबको हमारी एक ही दुआ होती है कि जब यहाँ से मुंतकिल हों तो आले मोहम्मद के कदमों में करीब तरीन जगह पा सकें। बारगाह इज़्ज़ी में दुआ है कि जो तलबा इम्तहानात दे रहे हैं या देने वाले हैं उन्हें उनके इम्तहानात में कामयाबियों का पालने वाले पाक फौज इस वक्त दहशतगर्दों से नबर्दाज़मा है। तुझे वास्ता है खैबर शिकन का कि पाक फौज को उनके मकसद में कामयाबी उनके पाकिस्तान को खुशहाली और तरक्की अता फरमा। शियाने हैदर कर्रार दुनिया के किसी भी कोने में उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। तमाम मकामात मुक़द्दसा ज़ियारत मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। जो तुझे वास्ता है उस अज़मत और बुजुर्गी और बुलंदी का जो तूने खुद मोहम्मद वाले मोहम्मद को अता कर रखी है। विलायत अली के जितने मुनकिर इस कायनात में हैं अगर हिदायत के काबिल हैं तो किसी तरह उन्हें हिदायत दे दे और अगर हिदायत के काबिल नहीं हैं तो अलीउन वलीउल्लाह के तमाम मुनकिरों का हश्र और शुमार दुश्मनान अहले बैत के साथ फरमा। वकील विलायत अली अल्लामा नासिर अब्बास शहीद को जवारे मासूमीन में बुलंद तरीन मकाम अता फरमा। कुछ दोस्तों ने कुछ दुआएं ज़िम्मे लगा रखी हैं। तू अलीमुल खबीर है, दिलों के भेद बेहतर जानता है। तमाम दुआओं को बहक के आले मोहम्मद मुस्तजाब फरमा और तमाम दुआओं की एक दुआ इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें आपके आवान और अंसार में शामिल होने की तौफीक इनायत फरमा। इतनी तौफीक इतनी मोहलत दे दे कि जब कायनात का वो सबसे बड़ा आज़ादार ज़हूर पजीर हो तो उसकी इब्तिदा में हम काबे पे अब्बास का अलम भी नस्ब कर सकें, काबे के सहन में खड़े होकर हुसैन का मातम भी कर सकें और उसी की इब्तिदा में अली वलीउल्लाह की नमाज भी अदा कर सकें। एक मरतबा जिसके दिल में जो हाजत है अपनी हाजत को मद्देनजर रखते हुए खानदान ज़हरा पर बुलंद आवाज से दरूद पढ़ लीजिए। अल्लामा मुंतज़र अब्बास नकवी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं और मुझे अचानक से वो ज़माना याद आ गया है बहुत साल पहले का कि जब मैं छोटा सा हुआ करता था और पेशखानी के तौर पे अल्लामा साहब से पहले कई मरतबा मुझे मौका मिला ये नौकरी करने का। 5 से 10 मिनट चूँकि बैठ चुका हूँ मेंबर पे, आपकी इजाज़त हो तो वक्त जो है वो गुजारने के लिए आपकी समातों को मसरूफ़ रखना, ज़हमत का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं किया करता, इसके लिए आपकी समातों को मसरूफ़ रखना। एक मरतबा ज़रा बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़िए। सामीन मुहतरम, जितना शुक्र अदा करें हम खुदाबंद करीम का उतना कम है। किस बात के लिए कि उसने मोहम्मद व आले मोहम्मद का तमस्सुक हमें अता कर रखा है, मोहम्मद व आले मोहम्मद की निस्बत हमें अता कर रखी है। ये यकीन जानिए कि ये एक बात ही काफ़ी है तमाम उम्र अपना सर सजदे में झुकाए रखने के लिए कि उसने मोहम्मद व आले मोहम्मद की निस्बत हमें अता कर रखी है। निस्बत कोई आम निस्बत नहीं है, ये निस्बत
میں اکثر ممبر سے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ نسبت جسے حاصل ہو جائے نا پھر وہ کچھ نہیں رہتا، وہ بہت کچھ بن جائے. ایک ایک لفظ پہ میں خصوصی توجہ چاہوں گا. یہ محمد و آل محمد کے در کی نسبت، یہ اگر کسی کو یہ اس نسبت کی اہمیت کیا ہے عزیزان محترم، محمد و آل محمد کی نسبت محمد آل محمد کی نسبت کسی گھوڑے کو حاصل ہو جائے پھر وہ گھوڑا نہیں رہتا، براق بن جاتا ہے. یہ محمد و آل محمد کی نسبت گھوڑے کو براق بنا دیتی ہے، تلوار کو ذوالفقار بنا دیتی ہے. نیاز حسین ذرا جاگ کے یہ محمد و آل محمد کی نسبت اگر حاصل ہو جائے، یہ نسبت کہاں کہاں کیا کیا کام کرتی ہے. یہ تمسک، یہ نسبت مکہ کو معظمہ کر دیتا ہے، مدینہ کو منورہ کر دیتا ہے، نجف کو اشرف کر دیتا ہے، مشہد کو اقدس کر دیتا ہے، کربلا کو معلا بنا دیتا ہے. یہ نسبت وہ نسبت ہے کہ جو فطرس کو پر لگا دیتی ہے، گنہگار کو حور بنا دیتی ہے. لیکن عزیزان محترم اس نسبت کی اہمیت سمجھنی ہو، اگر یہ اہمیت، یہ نسبت کی اہمیت ہر کسی کو معلوم ہو نہیں سکتی ہے. اس کے لیے بڑی بلند معرفت چاہیے ہوتی ہے، اور وہ معرفت ہر کسی کے حصے میں نہیں آیا کرتی. خرم خلیق صاحب پڑھ رہے تھے نماز ولا ادا کرنے کی بات، یہ ان کے حصے میں آئی ہے جنہوں نے مودت کی اور ولا کی نماز ادا کی ہے. اور مودت کی اور ولا کی نماز عام مصلی پہ نہیں، دار پہ ادا ہوتی ہے. مودت کی نماز، مودت کی ولا کی نماز یہ میثم تمار جیسی ہستیوں نے ادا کی ہے. عزیزان محترم صرف دو جملے اس حوالے سے اور میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا اور علامہ صاحب کے حوالے ممبر کر دوں گا. یہ مودت کی نماز ادا کیسے کی ہے میثم تمار نے؟ ہم پہ گولیاں برسائی جاتی ہیں، بم دھماکے کیے جاتے ہیں، پیسہ استعمال کیا جاتا ہے، طاقت کے جتنے حربے ہیں وہ استعمال کر کے دیکھ لیے، لیکن ہم اس ذکر سے باز نہیں آتے ہیں، ہم اس ذکر سے ہٹتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یہ ذکر کرنا سکھایا ہے میثم تمار نے. سکھایا ہے میثم، کس طرح سکھایا؟ یہ جو نماز مودت ادا کی ہے کیسے کی ہے؟ کیا ہے؟ حاکم وقت نے بلا لیا تھا دربار میں، علی علی کرنا چھوڑ دو. کیا کرتا تھا میثم؟ اور تو کچھ نہیں کرتا نا، صرف علی علی کرتا تھا. یہ وہی علی علی کرتا تھا کہ مجھ جیسوں کے لیے بھی جو اعتراض کر دیا جاتا ہے، یہ ہر وقت علی علی کیوں کرتے رہتے ہیں آپ؟ کبھی کوئی اور بات بھی کیا کریں، یہ علی علی کیوں کرتے ہیں؟ بھائی کیا کروں، پسند اپنے لیے میں تو فراز دار کرتا ہوں، پسند اپنے لیے میں تو فراز دار کرتا ہوں، میں تقلید جناب میثم تمار کرتا ہوں. یہ تقلید میثم تمار کیسے، کس چیز میں تقلید؟ میثم نے کیا کیا تھا؟ یہ نماز مودت کیسے ادا کی تھی؟ عزیزان محترم حاکم وقت نے بلا لیا علی علی کرنا چھوڑ دو، میثم نے کہا نہیں چھوڑوں گا. قید کر لیا علی علی کرنا چھوڑ دو، نہیں چھوڑوں گا. کوڑے مارے علی علی کرنا چھوڑ دے، نہیں چھوڑوں. الٹا لٹکا دیا علی علی کرنا چھوڑ دے، نہیں چھوڑوں گا. حاکم وقت نے کہا اچھا تو اپنی زبان سے علی علی کرتا ہے نا، تیری زبان ہی کاٹ دیں گے، پھر تو کیا کرے گا؟ یہ زبان ہی ساری فساد کی جڑ ہے تیری، یہ زبان ہی فساد کی جڑ ہے، یہ زبان کاٹ دیں گے پھر تو کیا کرے گا؟ زبان کاٹی. تاریخ کیا کہتی ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ مورخین نے لکھا، مفسروں نے لکھا، لکھنے والوں نے، نثر لکھنے والوں نے لکھا، لیکن کچھ دو مصروں میں ایک شاعر نے بھی لکھا ہے. بس اس شعر کے لیے آپ کو میں نے یہ ساری بات کی ہے کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو، دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے علامہ صاحب، کہ اگر کسی کو، مجھے کوئی تکلیف ہو تو میں اضطراب کی، کرب کی کیفیت میں منہ سے کسی قسم کی آواز نکالوں گا، ہائے کہہ دوں گا. ہائے کہنے کے لیے بھی میری زبان کا ثابت ہونا ضروری ہے. ہائے کا لفظ کہنے کے لیے، کوئی بھی لفظ منہ سے ادا کرنے کے لیے زبان کا منہ میں ہونا ضروری ہے. عزیزان محترم میثم کی زبان کاٹ دی حاکم وقت نے، کس جرم میں؟ کہ یہ علی کہتا ہے. حاکم وقت کہتا ہے جب میثم کی زبان کاٹی، جیتا جاگتا انسان ہے نا، جب زبان کاٹی تکلیف تو ہوئی ہوگی، لیکن ہائے کیسے کہتا؟ زبان تو کٹ گئی ہے. اس وقت میثم نے کیا کیا ہے عزیزان محترم؟ وہ نماز مودت کی میں بات کر رہا ہوں. میثم نے کیا کیا ہے؟ بھئی وہ شاعر کہتا ہے دو مصروں میں، اور یہ محاورتاً کوزے میں سمندر نہیں ڈالا ہے، یہ واقعاتاً کوزے میں سمندر بن گیا ہے. یہ محاورہ نہیں ہے، یہ واقعاتاً اس شاعر نے، میں شاعر کا نام مجھے نہیں ہے، جس کا بھی یہ شعر ہے خداوند کریم اسے جزائے خیر عطا کرے. بھئی کیا کہا ہے اس نے؟ جب زبان کاٹ دی گئی ہے تو اس وقت ریفلیکس ایکشن کے طور پہ میثم نے کیا کہا ہوگا؟ بھئی اس کرب سے، تکلیف میں ای کہتے تھے میثم.
ذرا چشمے تصور ہوا کیجئے گا، کسی کی زبان کٹی ہو، خدا نہ خواستہ کوئی بول نہ سکتا ہو، زبان کٹی ہو، وہ پورا لفظ ادا نہیں کر سکتا، وہ کیسی آواز ہوگی؟ ذرا چشمے تصور ہوا کیجئے گا وہ کس قسم کی آواز ہوگی؟ بھائی اس کرب میں تکلیف سے عید کہتے تھے میسام. بھائی جب تک ساتھ نہیں آئیں گے میرے میں دوسرا مصرع آپ کو ہدیہ نہیں کروں گا. اس کرب میں کس وجہ سے کہا تھا علی علی کر رہا ہے؟ اس کرب میں تکلیف سے عید کہتے تھے میسام، لکھتا ہے مورخ کے علی کہتے تھے میسام. اس کرب میں تکلیف سے عید کہتے تھے میسم، لکھتا ہے مورخ کہ علی کہتے تھے میسم. یہ معرفت ہے عزیزان محترم، اور یہ معرفت صرف علی کی نہیں ہے. یہ معرفت صرف علی کی نہیں، میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں، معرفت صرف علی کی نہیں ہے، یہ معرفت محمد و آل محمد کی ہے، کیونکہ ان میں سے کسی کی بھی معرفت حاصل کر لی جائے. بھائی اولونا محمد کی تشریف کیا ہے؟ علی کی معرفت حاصل کی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ محمد و آل محمد ان 14 کی معرفت حاصل ہوئی ہے. بھئی میرا پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں. عزیزان محترم یہ سب کے سب محمد ہیں، سب کے سب محمد ہیں. جب مامون نے امام رضا علیہ السلام کو طلب کیا ہے، مامون نے جب امام رضا علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا ہے، وہ دربار میں طلب کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ شہر میں ایک شخص آیا کہ جس نے کہا کہ یہ میرے پاس جو 8 بال ہیں یہ رسول اللہ کے بال ہیں، میرے پاس 8 بال موجود ہیں، یہ رسول اللہ کے بال موجود ہیں. منہ مانگی قیمت اس نے مانگی اور مامون نے ادا کر دی. لیکن اب اضطراب ہے کہ پتہ کیسا چلے کہ واقعی محمد کے بال ہیں یا نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے پتہ کیسے چلے؟ یہ اب کون طے کرے گا کہ یہ جو بال ہیں یہ محمد کے ہیں کہ نہیں ہیں؟ کسی نے دربار میں اس کو مشورہ دیا کہ اگر یہ پتہ کرنا ہے تو پھر بلاؤ اس کو، تو پھر بلاؤ اس کو کہ جس کے باپ کے پاس ہر وہ شخص اس وقت مشکل میں جاتا تھا جب اسے مشکل پڑتی تھی. بلایا گیا امام رضا علیہ السلام کو، پوچھا گیا کہ مولا یہ مسئلہ ہے، ان میں سے آپ بتائیے کہ یہ آپ کے جد کے بال ہیں یا نہیں ہیں، آپ کے جد کے بال ہیں یا نہیں ہیں. مولا رضا علیہ السلام نے ان بالوں کی خوشبو سونگھی ہے اور ان 8 بالوں میں سے 3 کو الگ کیا، 5 کو الگ کیا. 3 کو الگ کیا، 5 کو الگ کیا. یہ 3 ہمارے نہیں ہیں، یہ 5 ہمارے ہیں. جملہ آپ داد کے بل پہ آپ جملہ کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، داد کے بل پہ آپ جملہ کہیں کا کہیں لے گئے. عزیزان محترم مولا رضا علیہ السلام نے 3 بال علیحدہ کر دیے، 5 علیحدہ کر دیے. یہ 8 بال تمہارے پاس ہے، یہ 5 میرے جد محمد کے ہیں، 3 نہیں ہیں. سوال پوچھا گیا مولا آپ اس کی وجہ تو بیان کیجئے، یہ کس طرح آپ کو معلوم ہوا کہ یہ آپ کے جد کے بال ہیں، یہ آپ کے جد کے بال نہیں ہیں؟ مولا رضا نے فرمایا سیدھا سا اصول ہے، ان 5 بالوں میں سے مجھے اپنی خوشبو آ رہی ہے، ان 5 بالوں میں سے مجھے اپنی خوشبو آ رہی ہے. میری خوشبو میرے جد محمد کی خوشبو ایک جیسی ہے. یہاں پہ علامہ ناصر عباس شہید کا جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. علامہ ناصر عباس شہید کہتے تھے کہ مولا رضا نے کہا کہ بھائی میرے بالوں سے خوشبو آئی محمد کی، تو جب نبی کے بال کی یہ حالت ہے تو نبی کی آل کی کیا حالت ہوگی؟ ہاں عزیزان محترم یہ وہی رضا ہے کہ جس میرے مولا کو جب زہر دیا گیا ہے، آخری وقت آ گیا اور میرے مولا نے اپنے فرزند امام محمد تقی علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور کیا فرمایا؟ بیٹا میرا آخری وقت ہے، ایسا کرو کہ میرا گریبان چاک کر دو. امام محمد تقی علیہ السلام نے گریبان چاک کر دیا. پھر فرمایا بیٹا مٹھی پر خاک اٹھا کر میرے سر میں ڈالو. امام محمد تقی علیہ السلام نے سر میں خاک ڈال دی. یہ میں روایت صرف یہ آپ کو گوش گزار اس لیے کر رہا ہوں کہ عزادار حسین کی کیا اہمیت اور حیثیت ہے اور عزاداری حسین کی کیا حیثیت ہے. عزیزان محترم امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، امام محمد تقی نے ان کے مطابق عمل کیا. جب گریبان چاک کر دیا، مٹی خاک ڈال دی سر میں، تو امام محمد تقی علیہ السلام نے سوال کیا بابا یتیم تو میں ہو رہا ہوں، یتیم تو میں ہونے جا رہا ہوں، یہ آپ نے اپنا گریبان کیوں چاک کروایا ہے؟ آپ نے اپنے سروں میں خاک کیوں ڈلوائی ہے؟ سننا عزیزان محترم، آپ نے اپنا گریبان چاک کیوں کروایا ہے؟
آپ نے اپنے سر میں ہاتھ کیوں ڈلوائی ہے؟ تو مولا رضا علیہ السلام نے فرمایا رو کر، اس لیے یہ کام کروایا، اس لیے اپنا گریبان چاک کروایا، اس لیے اپنے سر میں خاک ڈلوائی کہ میں چاہتا ہوں کہ روز حشر جب اس حالت میں مجھے لوگ دیکھیں تو میرا چاک گریبان دیکھ کر یہ جان جائیں کہ یہ حسین کا عزادار ہے، میرے سر میں خاک دیکھ کر یہ جان جائیں کہ یہ حسین کا ماتمدار ہے۔ ہاں عزیزان محترم، امام رضا علیہ السلام اپنے آخری وقت میں جس حسین کی عزاداری کو، جس حسین کی ماتمداری کو اپنے لیے باعث شرف تصور کر رہے ہیں، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ غربت کوئی عام غربت نہیں تھی، وہ غربت کوئی عام غربت نہیں تھی جس میں میرا مولا حسین کربلا کے میدان میں تھا۔ روایات میں لکھا ہے، مقتل کے یہی جملے ہیں عزیزان محترم، یہ جو سجدگاہ آپ کے سامنے ہے یہ کیا ہے؟ مہر تربت، نشان تربت امام حسین کے قبر کی مٹی ہے عزیزان محترم۔ کسی عالم سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ یہ جو سجدگاہ آتی ہے یہ امام حسین کے قبر کی مٹی ہے، تو آخر اس قدر مقدار میں یہ مٹی کس طرح موجود ہے کہ قبر حسین سے اس قدر مقدار میں مٹی کیسے آ جاتی ہے کہ دنیا بھر میں یہ تقسیم ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ خاک شفا صرف قبر حسین کی مٹی کو کہتے ہیں، قبر حسین کے ارد گرد کا 72 مربع میل کا علاقہ، غالباً مجھے شاید اس میں فکر میں کوئی غلطی پڑ رہی ہو، علامہ صاحب بہتر جانتے ہوں گے، کہ اتنے مربع میل کا علاقہ چاروں طرف وہ خاک شفا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے عزیزان محترم؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ قبر حسین کے چاروں اطراف کا اس قدر وسیع و عریض علاقہ خاک شفا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ پھیل گئی تھی غریب کی لاش اس قدر وسیع و عریض علاقے میں۔ مقتل کے یہی جملے ہیں کہ جب ادھر کے گھوڑے دوڑ کے ادھر اور ادھر کے گھوڑے دوڑ کے ادھر گئے ہیں تو گھوڑوں کے سموں میں بدن اٹھر کے گوشت کے ٹکڑے پھنس پھنس کے میدان کربلا کی گرم ریت پر پھیلتے رہے، اور ایک کالے برقعے والی بی بی اپنے پہلو پر ہاتھ رکھے گھوڑوں کے ساتھ ساتھ بھاگتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ ظالموں، میں نے چکیاں پیس کر اپنے اس حسین کو لعنت اللہ القوم الکاذبین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دعا ہے کہ پالنے والا اس ذکر کے، اس قلیل ذکر کے طفیل جتنے مرحومین ہیں، مومنین اور مومنات، صاحب خانہ کے مومنین و مرحومات کے کو شامل کرتے ہوئے پچھلے دنوں خرم صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہوا، اس کے علاوہ جتنے مومنین و مومنات اس دنیا سے چلے گئے، خداوند کریم اس قلیل عبادت کا اجر ان تمام مرحومین و مرحومات کی ارواح کو مرحمت فرمائے۔ اور محمد و آل محمد